बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। शिया रहनुमाओं ने हुकूमत को धमकी दे दी कि अगर पंजाब भर में मजालस और आज़ादारी के पर पाबंदी लगाई गई तो हम तमाम मजालस को लाहौर में एक मकाम पर यकजा करके इसको एहतजाज में बदल देंगे और फिर इसकी तमाम तार जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मजहबी रिपोर्टर जो अरसा दराज से मजहबी जमातों को कवर कर रहे हैं, तो तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, ये क्या मामला है, हुकूमत क्या चाहती है और शिया रहनुमा क्या चाहते हैं? जी, ये बहुत हसास मामला है। मुहर्रमुल हराम में एक जानब हुकूमत को अमन व अमान के लिए लाले पड़े होते हैं जी, दूसरी जानब अज़ादारान के जज्बात, उनकी अकीदत होती है। वो अपने जज्बात और अकीदत में बहुत उनका जज्बाती हुए होते हैं, और दूसरी जानब हुकूमत को ये फिक्र होती है कि किसी न किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए और कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। जैसा कि माजी में आपको अंदाज़ा होगा बहुत ज़्यादा फसादात, दहशत गर्दी के वाक़यात यहाँ होते रहे, और वो ज़्यादातर शिया मजालस जलूसों को टारगेट किया जाता है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इस दफ़ा सुन्नी शिया फसाद ना होने के बराबर है और एक पुरअमन फिजा चल रही है। अब मामला ये है कि ये शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान ने आज एक एलामिया जारी किया है, इस पे हम बात करते हैं। मसला ये है कि हर साल मजालस बर्पा की जाती हैं, अज़ादारान अपने अपने अंदाज में अज़ादारी करते हैं। मामला ये है कि एक साल हाँ साल से मजालस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वो हर साल अपनी अपनी मजलिस मुनक़िद करते हैं, जिसका होम डिपार्टमेंट के पास भी रिकॉर्ड मौजूद है, मकामी इंतज़ामिया के पास डीसी ऑफिस में भी सारा मौजूद होता है कि हमारे ज़िले में कहाँ 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 मजलिस होनी है। अब हुकूमत के लिए ये मसला होता है कि इसको अमन व अमान के हर लिहाज से इसको सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। हुकूमत चाहती है कि जो मजालस रजिस्टर्ड हैं, जिनके लाइसेंस जारी हो चुके हैं, जो हुकूमत की मंजूर शुदा हैं, सिर्फ वो हों और वो चार दीवारी के अंदर हों। जबकि शिया कम्युनिटी ये चाहती है कि उनकी चूंकि आबादी ज्यादा हो गई है, नई सोसाइटियां बन रही हैं, तो इसलिए जब आबादी ज्यादा हो रही है, नई सोसाइटियां बन गई, तो नई मजालस का भी इनेकाद होना चाहिए। तो ये एक कश्मकश, ये एक मुतालबात, ये तकरीबन हर साल ही चलते आ रहे हैं और ये साल हर साल से चलते आ रहे हैं। इस दफा भी अब जंग के कुछ इलाकों में 40 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। वो 40 FIRs उन मजालस के खिलाफ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां पर मजालस मुनक़िद की। तो इस पे हुकूमत एक्शन में आई। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने FIRs दर्ज की। जी तारक जमाल साहब, ये बताएं कि जब ये मामला तय करने होते हैं, मुहर्रम अल हराम शुरू होते ही ये क्यों होते हैं? इससे पहले जो मजलिस रहनुमा या कौंसिल बनी हुई है, तो उनके पहले क्यों नहीं ये मामला तय होते? असल में ये बदकिस्मती है, हमारे मुल्क में एक ट्रेंड चला हुआ है जो साल से है कि जब कोई भी काम करना होता है तो मौके पे आके हम एक्शन लेते हैं, ऑन स्पॉट हम बात करते हैं, हम पहले एडवांस नहीं चलते। अब ये हर साल मुहर्रम आना होता है, हर साल हुकूमत को भी पता है मुहर्रम आना है, हर साल दूसरे शहरियों को भी पता है मुहर्रम आना है। तो जिन्होंने मजलिस का इनेकाद करता है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी प्रॉपर परमिशन ले, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको मौका दे और आज सरे नौ इसका जायजा हर साल लिया जाए कि कहाँ मजलिस नई मुनक़िद करने की इजाजत देनी है, कहाँ नहीं। इनकी दरमियान में तो सारा साल मीटिंग्स नहीं होती। जब मुहर्रम शुरू होता है, पहला इशरा शुरू होता है, तो ये अमन कमेटियां कायम हुई हैं। वो अमन कमेटियां मकामी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मीटिंग्स करती हैं, जिसमें DC होता है, DPO होता है, और इसी तरह लाहौर में कमिश्नर होते हैं, IG होते हैं। तो ये मीटिंग्स करते हैं गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। अब वो कहते हैं जी आपने हमारे साथ तावन करना है, वो कहते हैं आपने हमारे साथ तावन करता है। अब हुकूमत का ये कहना है कि अब इतनी उनके पास फोर्स नहीं होती कि हर मजलिस को सिक्योरिटी दे सकें, इसलिए अब होना ये चाहिए कि साल के दौरान दरमियान में मिल बैठ के इसका हल निकाल लें, और ये ताकि ना खुशगवार माहौल पैदा ही ना हो। नहीं, ये देखें ना तारक जमाल साहब, अगर इजला में मजालिस का जो सिलसिला जारी है, जिस तरह आप जंग में बता रहे हैं, तो क्या पहले जो अमन कमेटी है उलमा की उसमें शामिल है, उसमें इंतजामिया शामिल है,
تو محرم سے پہلے کیوں نہیں یہ بیٹھ کے یہ طے کر لیتے, یہ شیڈول طے کر لیتے کہ مجالس اگر کوئی نہیں کروانا چاہتا ہے ان کو سیکورٹی کے حوالے سے یہ معاملات طے کیوں نہیں پہلے ہوتے. اور ہمیشہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات یکم محرم سے شروع ہوتے ہیں اور پھر یہ آگے جو ہے جتنے دن ہوتے ہیں 10 محرم تک آپ سمجھتے ہیں. ویسے تو مجالس کا سلسلہ تو آپ سمجھتے ہیں پورا مہینہ رہتا ہے, 40 دن تک بھی رہتا ہے, لیکن یہ سارا شیڈول پہلے کیوں نہیں طے کرتے آپس میں بیٹھ؟ دو مواقع ایسے ہیں محرم الحرام کے دوران جو انتہائی حساس ہوتے ہیں. ایک عاشورہ کا 9 اور 10 محرم کا ہے, دوسرا ہے چیلم کا. اس پہ ایک تو جلوس نکلتے ہیں, اس سے پہلے قریب جا کے مجالس کا انعقاد ہوتا ہے. جیسے آج کل مجالس کا سلسلہ شروع ہے اور 7 اور 8 محرم کو یہ اپنے عروج پر ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجالس کا سلسلہ یکم محرم سے شروع ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس میں اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے. جیسے ایک مجلس 1 گھنٹے میں ختم ہوئی ہے, پھر اگلے جیسے جیسے قریب آتی ہے اس کا دورانیہ بھی بڑھتا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, اس کو کنٹرول کیا جائے, کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو, کوئی بم دھماکہ نہ ہو, کوئی دہشت گرد نہ آ جائے. تو گورنمنٹ کو تو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے. اب ایک علاقے میں ایک تھانہ ہے تو وہ تھانہ اس نے سیکورٹی دینی ہے. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم کس کو کتنی سیکورٹی دیں, تو اس کی بجائے آپ ایک جگہ کر لیں تاکہ ہمارے علم میں ہو یہ فلاں جگہ ہو رہی ہے, اس کو پراپر سیکورٹی دی جائے. اب ان کا جذبہ ہوتا ہے, اپنی عقیدت ہوتی ہے, عزاداران اپنے انداز سے اپنے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجالس زیادہ سے زیادہ منعقد کی جائے. تو یہ یہاں پہ ان کا آ کے کلیش ہو جاتا ہے. اب پہلا عشرہ اور چیلم یہ بڑے حساس ہوتے ہیں, اس پہ ہر دفعہ ہی تقریباً یہ معاملات چلتے ہیں. اب اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ یہ 40 FIR ہو گئی ہیں اور شیعہ علماء کونسل کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ آگے جا کے 4000 تک بھی جا سکتی ہیں جس طرح انہیں دھمکی دی جا رہی ہے. وہ اس کو دھمکی کا نام دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری مجلس منعقد ہونی ہے شام کو, صبح پولیس آ جاتی ہے, اگر تم نے یہ مجلس کی تو تمہیں اٹھا لیا جائے گا. نہیں تو طارق جمال صاحب یہ بات رہے, اگر ان کے معاملات حکومت کے ساتھ طے نہیں ہوتے تو جو آج شیعہ جو رہنما ہیں انہوں نے پریس کلب میں جو آج اعلامیہ جاری کیا ہے, تو اس سے تو ملکی سالمیت اور ملکی جو حالات چل رہے ہیں پہلے ہی آپ کے سامنے ہیں, تو اس سے تو زیادہ خرابی پیدا ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ حال تو میں بعد میں بتاتا ہوں, پہلے یہ سمجھ لیں یہ شیعہ علماء کونسل نے علامہ شبیر حسن اور کاظم رضا نقوی صاحب اور دیگر ذاکرین کی لمبی تعداد تھی وہاں پہ, وہ انہوں نے کافی تعداد میں پریس کانفرنس کیا اور بھرپور کیا. اس میں شیعہ رہنما تھے, ذاکرین شامل تھے. اب وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے یہ سلسلہ شروع کیا, جاری رکھا, ان کی مجالس پہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی, تو وہ ایک ایسی کال دیں گے جس میں تمام پنجاب کی مجالس کو لاہور میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے. مثال کے طور پہ مال روڈ کا اشارہ کیا انہوں نے. اچھا, آپ فرض کریں مثال کے ایک مجلس کو کنٹرول سیکورٹی کتنی مشکل ہوتی ہے, اگر وہ مال روڈ پہ سارے آ جاتے ہیں تو یہ تو واقعی ایک بڑا سچویشن خراب ہو جائے گی. تو اب وہ فی الحال تو دھمکی دے کے گئے ہیں. اب ان کا آگے انہوں نے دیکھنا ہے حکومت ان کے ساتھ کیا تعاون کرتی ہے. اب لاسٹ ٹائم جو ہے 2-3 دن پہلے IG صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی امن کمیٹیاں ملی ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کے معاملات طے ہوئے. لیکن وہاں پہ تو یہ پر امن طریقے سے بڑی خوشگوار ماحول میں وہاں ان کا میٹنگ ہوتی ہے اور خوشی خوشی وہاں سے نکلتے ہیں. لیکن جب جیسے جیسے یہ عاشورہ قریب آتا ہے, اس میں اب یہ دیکھیں احتجاجی صورتحال پیدا ہوئی ہے. آج انہوں نے بڑی بھرپور پریس کانفرنس کر دی ہے حکومت کے خلاف. یہ دیکھیں نا طارق جمال صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنی رہنما ہوں, اہل حدیث رہنما ہوں, شیعہ رہنما ہوں, جب یہ اکٹھے امن کمیٹی کی میٹنگ میں جاتے ہیں IG کے پاس, DIG کے پاس, وہاں پہ تو ان کے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ امام بارگاہ میں آتے ہیں یا مساجد میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کے معاملات بتایا جاتا ہے جی کوئی ہمارے طے نہیں ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ان علماء کرام کو سب کو مل کر اور انتظامیہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ سکون سے
اور اچھے انداز سے گزر جائے. جو لوگ مجالس منعقد کرتے ہیں وہ یقیناً مخیر حضرات ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں. یہ وہ جو وسائل کے رکھنے والے ہیں رہنما یا مقامی سطح پہ جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں مجلس کا انعقاد ہو. ٹھیک ہے. لوگوں کو وہ اپنے دوستوں کو عزیزوں اقارب کو وہاں جمع کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی مجلس کی سرکاری طور پہ پرمیشن نہیں ہے. اچھا. اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ کو جب پرمیشن نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہاں مجلس کرنے کی بجائے آپ اس جگہ چلے جائیں جہاں پہ پرمیشن ہے، وہاں آلریڈی ہو رہی ہے. تو یہاں پہ آ کے کلیش ہو جاتا ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ چیلم ختم ہوگا نا، سارا سال انہوں نے خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے سارا سال اس پہ ورکنگ ہو. اب بتایا جائے کہ کہاں کہاں مجلس ہونی ہے. اگر نئی مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے جن کی پرمیشن نہیں ہے تو نئی پرمیشن بھی دی جا سکتی ہے اور نئی پرمیشن لی بھی نہیں جا سکتی ہے. گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان مجالس کے انعقاد کرنے والوں کو، شیعہ رہنماؤں کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جہاں مجلس کرنا ضروری نہیں ہے وہاں نہ کی جائے. حکومت بھی سمجھے کہ جہاں مجلس کرنا ضروری ہے یا ان کی کمیونٹی ہے، اتنی کالونی ہے، اس میں مجلس نہیں ہو رہی تو اگر ایک کو اجازت دے دیں تو کوئی حرج نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو پچھلے 50 سال سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، 20 سال سے چلا آ رہا ہے، 10 سال سے چلا آ رہا ہے، وہ اسی طرح چلتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں طارق جمال صاحب، آپ نے جو بات کی ہے کہ جب محرم شروع ہوتا ہے تو یہ معاملات ان کے شروع ہو جاتے ہیں، انتظامیہ کے اور ان کے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کی نہلی ہے کہ پورا سال جو ہے یہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوتی ان کی. اگر یہ پورا سال ان کے روابط قائم رہے اور آخری مہینے میں جب شروع ہوتا ہے محرم اور حرام کا مہینہ تو یہ سامنے ایشو آ جاتے ہیں، تو اس میں حکومت کی نہلی ہے. دیکھیں جب ریاست کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، الٹیمیٹلی ذمہ داری تو ریاست کی بنتی ہے. ریاست کی اس سینس میں بنتی ہے کہ اب ریاست کو خود ہی چاہیے، ریاستی اداروں کو، کہ سال کے دوران ان کو بلا لیں، ان سے میٹنگز کریں، ان سے پوچھیں کہ یار آپ کے بھئی کیا مسئلہ ہے، تاکہ ہم ابھی سالو کر لیں بیٹھ کے، بجائے اس کے کہ عاشورہ میں جا کے ایک بدمزگی پیدا ہو. اب جیسے فرض کریں یہ لاہور میں ایک بہت بڑا جلوس نکلتا ہے نثار حویلی سے، وہ اپنے مخصوص روٹ سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پہ ختم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ 5 کلومیٹر کا سفر ہے. جی ٹھیک ہے. وہ روٹ اب طے شدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ سال سے طے شدہ ہے، وہ منظور شدہ ہے. گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، پولیس کو پتا ہے، نقشے موجود ہیں. اب یہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی ہدایت پر کابینہ کے وزراء نے وہاں راؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. وزراء نے نثار حویلی سے کربلا گامے شاہ تک سارا سفر پیدل طے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیدل طے کر کے سارے انتظامی معاملات کو دیکھا ہے اور جائزہ لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے انتظامات کی ہدایات کر دی ہیں، احکامات جاری کر دیے ہیں. پلان بن گیا ہے کہ یہاں بیریئر لگیں گے، یہاں نماز ظہرین ادا ہوگی، یہاں مغربین ادا ہوگی، ایسے ایسے ختم ہوگا. اس کے بعد کربلا گامے شاہ میں ایک بڑی مرکزی مجلس برپا ہوگی. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ اب خوش سلوکی سے معاملہ طے ہو گیا. حکومت کو بھی پتا ہے کہ کس جگہ سے جلوس چلے گا، کہاں ختم ہوگا، تو وہاں جا کے وہ ختم ہوگا. اس کی سیکورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے. اب اسی طرح اگر تمام باقی پنجاب میں بھی لا ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ ضلعی انتظامیہ جو ہے، یہ سارے مل بیٹھ کے اگر اس کی پلاننگ کر لیں سارا سال تو یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے. یہ ناظرین، آج جو شیعہ رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے اور جو دھمکی دی ہے، اس حوالے سے یہی ہے کہ ملکی حالات اس وقت پہلے ہی بہت خراب ہیں. تو اس لیے تمام جو مکتبہ فکر ہیں، جن میں شیعہ رہنما ہیں اور دیگر جو رہنما ہیں، ان میں حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اس کا ایک اچھے انداز سے حل نکالا جائے، تاکہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، اس کے میں ایک معاملہ طے ہو جائے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل. میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا.